बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, अमेरिका का रजीम चेंज एक अरसा दराज से जारी है। अब यहां हुआ कि एक वेनेजुएला के मुल्क में अमेरिकन फौज ने जेट हथियारों लड़ाका हथियारों से हमला किया और वहां के सदर और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके ले गए। कहा जाता है वहां की इनकी आर्मी में पेनिट्रेशन थी, इंटेलिजेंस थी और उठाकर ले गए, जिस पर रूस, चीन और दीगर ममालिक ने सख्त एहतजाज करते हुए कहा ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियां हैं। और वहां की अपोजिशन लीडर जिन्हें अमन बुलेवार्ड मिला, अमेरिका अब उन्हें आगे लाना चाहता है। नाज़रीन, क्या चक्कर है कि दुनिया में जहां आयल के बड़े बड़े जहायर हों, मादनियात मिले, वहां ही रिजीम चेंज हो जाती है। मेरी मिसाल आपको ये नहीं मैं दे रहा कि 9 अप्रैल 2022 को अब मैं पाकिस्तान की अवाम के मुंतखब सदर वजीर आजम इमरान खान को रजीम चेंज साइफर के तहत चेंज किया गया। मैं आपको वेनेजुएला की बात कर रहा हूं कि उनके सदर को नेक्लोस उनका गालबन नाम है और उनकी अहलिया है, उनको गिरफ्तार करके हमला करके ले गए और वहां अपनी मनपसंद हुकूमत लाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ बाज लोग आलमी तजिया निगार जो इंटरनेशनल अक़वाम में पूरी दुनिया पर नजर रखते हैं, उनका ख्याल है कि अमेरिका अब ये रजीम चेंज की कोशिश ईरान में भी करेगा, क्योंकि वहां उसकी कठपुतली हुकूमत नहीं है। और इसी के लिए चंद रोज कबल ईरान में आप जानते हैं सख्त महंगाई हो गई है, क्योंकि इंटरनेशनल सतह पर अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगाई हैं, मुख्तलिफ इल्जाम लगा पर। और कुछ अरसा कबल इसराइल ने वहां पर हमला भी किया, अमेरिका ने भी हमला किया। और वहां की लोग अब एहतजाज कर रहे हैं कि इस वक्त ईरान के में महंगाई बेशुमार हो चुकी है, उनकी करेंसी डीवैल्यू हो चुकी है, बड़ा एहतजाज कर रहा है, तहरीक चल रही है। और इस पर अमेरिका ने कहा था अगर लोगों को जो 6 लोग गालबन जाबाहक हो गए थे, हम इनकी मदद के लिए आएंगे। क्या मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों का खून रायगा जाएगा? क्या गजा में जुल्म और सितम की दास्तां खत्म होगी? क्या है कि जहां तेल ज्यादा होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा तेल के ऑयल रिजर्व्स वेनेजुएला में थे, गालबन 303 अरब बैरल कहा जाता है रिजर्व दुनिया के सबसे ज्यादा थी। दूसरी तरफ बहुत देर की मेहरबान आते आते जो डयाला जेल में बंद शख्स इमरान खान को माइनस करना चाह रहे थे, अब वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान माइनस नहीं हो रहा, 5 बड़ों को बैठकर फैसला करना होगा। उस शख्स को माइनस करना जिसके साथ पाकिस्तान की अवाम की कमो बेशतर 80% और ओवर पाकिस्तान 90% से ज्यादा मकबूलियत हो, उसे अब माइनस ना करके और उसके साथ बातचीत करने की बात आगे दोहराई जा रही है। नाज़रीन, बहुत देर की मेहरबान आते आते अगर आप समझते थे कि इमरान खान मकबूल तरीन लीडर है, फिर 3.5 साल पाकिस्तान को माशी तबाही के दहाने क्यों पहुंचाया? सियासी अदम इस्तेकाम क्यों किया? 26वीं और 27वीं तरमीम में अदलिया को बेतकीर क्यों किया? सहाफियों पर कदगन लगाकर इख्तलाफ राय रखने वालों की बजाय लगड़ बगड़ चमचे करचों को मीडिया में लाकर हर नाकामी 100 पंजाबी कहते ने मौजूदा हुकूमत के बारे में कि 100 गड्ढे भी थे 100 लितर भी। खैर, अब मेरा ख्याल है अहम हलकों में यह बात है कि अवामी राय का नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसीलिए चंद रोज से ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की बातें की जा रही हैं, जो कि खुश आइन है। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कहा जा रहा है कि पीटीआई के सोशल मीडिया में जो नामुनासिब लफ्ज कहे जाते हैं,
وہ نہیں کہنے چاہیے۔ ہاں میرا بھی ذاتی خیال ہے آپ اختلاف رائے حکومت سے کریں، جو اختیارات سے تجاوز کریں کریں، لیکن بےہودہ الفاظ، نامناسب الفاظ، کسی بھی کی تصویر لگا کے کسی کی بھی تضحیق کرنا، کسی سیاستدان ہو، سرکاری افسر ہو یا کوئی عام شہری ہو، یہ مہذب معاشروں کو زیب نہیں دیتا۔ بے نظیر شہید کی تصویریں پھینکنے والوں کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو عالمی طور پر تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان کا حل بظاہر یہی ہے کہ ملک میں جو مقبول ترین لیڈر ہے اس کے ساتھ مذاکرت کیے جائے، عمران خان، ان کے جائز مطالبات فوری طور پر مانے جائیں۔ ملک میں سیاسی انتقام، صحافیوں کو ذبح کرنا یا زیر کرنا یا عدلیہ کو کمزور کرنے کی اس روش کی بجائے اگر آپ عوامی رائے کا احترام کریں اور عوام کی اصلاحات کر کے صاف شفاف الیکشن کرائیں تو پاکستان آگے قدم بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں عمران خان کب باہر آئے گا۔ میں بینگ اے جرنلسٹ، میں کچھ بعض تو لگڑ بگڑ چمچے کچے گٹیا لوگ مناسب الفاظ کرتے ہیں۔ میں طاقتور حلقوں اور حکومت سے بھی کہتا ہوں جو آج آپ کے کہنے پر یا ماضی میں کسی ایک کو برا بھلا گالی دیتا ہے یا نامناسب لفظوں کا استعمال کرتا ہے، کسی کی شان میں ذاتیات پر آتا ہے، تو یاد رکھیں آج اگر آپ کی حکومت نہ رہی، کل کو آپ کے آنے والے حکمران یا آپ سے آنے والے طاقتور وہ آپ کے بارے میں یہی غلاظت پھیلائیں گے جو آج کچھ لگڑ بگڑ چمچے کچے یا کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا یا کوئی صحافی تو ہے ججوں سے زیادہ غیر جانبدار ہونا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ اختلاف رائے کرے۔ اب ناظرین ہماری اطلاع ہے کہ عمران خان کے ساتھ یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس کی وجہ پی ٹی آئی کے چند لوگوں سے جب میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جب ہم تحریک چلانے کی حکمت عملی بناتے ہیں تو مذاکرات کا دانہ پھینکا جاتا ہے، لیکن ہمیں بتائیں کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے آئے، جنہوں نے عدالتوں کو کمزور کیا، جنہوں نے پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا، اگر یہ مذاکرات میں سنسیئر ہیں تو چلو عمران خان کی بہنوں سے ہی ان کی ملاقات کرا دی جائے، محمود اچکزئی سے ان کی ملاقات کرا دی جائے، کسی بھی صلح گو آدمی سے ان کی ملاقات کرا دی جائے۔ یاد رکھ لیں تحریک انصاف کا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے۔ سخت سٹانس وہ لیں گے جب ایک آدمی کو آپ منتخب حکومت چلتی کو گرا دیں گے، اس کے اوپر مقدمات کی اس کی پوری جماعت سے الیکشن سے پہلے فائز عیسیٰ نامی چیف سابق کی جیسے موجودہ سلیکشن کمیشن، معافی چاہتا ہوں الیکشن کمیشن چھین لے گا، اس کی بیوی اور اہلیہ کو گرفتار کر کے قید تنہائی میں رکھے گا۔ اس کے لیے ایسے یار وہ مرزا محمد علی محمد مرزا پتہ نہیں کون ہے، وہ داڑھی علیہ صاحب قابل احترام ہے، داڑھی تو سنت رسول ہے، اس پہ ہماری جان بھی قربانا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر۔ اس جیسے لوگوں کو لانچ کر کے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ میری بات لکھ لے، ہو سکتا ہے آپ کا ظلم و ستم اس حکومت کو گھسیٹنے کے لیے اور کچھ زیادہ ہو جائے، کچھ لوگوں کو اور مار دیں، کچھ لوگوں کو اور بے روزگار کر دیں، کچھ لوگوں کو اور کاروبار تباہ کر دیں، اپنی مرضی کے لگڑ بگڑ چمچے بلا کے اپنی روزانہ تعریفوں کے پل باندھ لے، لیکن شکست تمہارا مقدر ہوگی ہر ظالم کی، چاہے آج کا ظالم ہے یا آج سے 5 سال پہلے کوئی ظلم کرتا تھا، 8 سال پہلے کرتا تھا، 10 سال 100 سال پہلے۔ ناظرین عمران خان کہتے ہیں کب آئے؟ عمران خان تب آئے گا جب وہ چاہے گا، لیکن حکومت کی طرف سے جو آفر کی جا رہی ہے عمران خان کو رہائی کی جائے، ان کے خود ایڈوکیٹ فیصل چودھری ہمارے بھی دوست ہیں پیارے، فواد چوہدری صاحب کے بھائی، انہوں نے کہا عمران خان کو خود آفر تھی، میں خود گیا تھا کہ آپ بنی گالا شفٹ ہو جائے، آپ حکومت میں بارے، اس نے کہا جاؤ بھاگو میں نہیں جاؤں گا، انہیں کہو عدالتوں کو انڈیپینڈنٹ کر دیں، میں عدالتوں سے سرخرو ہو کے آؤں گا۔ تو عمران خان تو آج اگر یہ ان کو دے دے گارنٹی بھئی یہ چوری کے مینڈیٹ والوں کو آپ چلنے دیں، تو اس کو صبح 7 دن کے اندر اندر ودن 3 ورکنگ ڈیز وہ رہا ہوگا۔ لیکن ایک بندہ ایک موقف پر ڈٹ گیا ہے تو خدا کے لیے اسے اپنی انا نہ بنائیں۔ اور میری
ان لوگوں سے جو کسی بھی بہن بیٹی یا کسی بھی بندے کی تذلیل کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اب تو ہے نیشنل میڈیا پہ زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ جو جرنلسٹ کریڈیبل ہے اسے تو اپنی عزت کی پرواہ ہے، وہ تو کوئی نامناسب لفظ بھی نہیں کرے گا، اس کی فیملی دیکھتی ہے. اور یہ کچھ جھوٹے اکاؤنٹ بنانے والے کہ چاہے حکومت سے ہے چاہے اور کسی جماعت سے ہیں، یہ ملک میں انتشار پیدا کرے، ان سے بچنا ہوگا. ہاں، پرامن جدوجہد جاری رکھنی چاہیے، چاہے پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا ہو. اب عمران خان کی رہائی تو اب ہماری اطلاع ہے کہ اسی لیے اب اہم حلقوں میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ عمران خان سے مذاکرات کیے جائیں، کیونکہ بین الاقوامی طور پر کبھی وینزویلا پہ صدر کو اٹھا کے لے جانا، آپ کو یاد ہوگا اسامہ بن لادن بھی کے پی کے ایبٹ آباد سے امریکہ وہاں لے گیا تھا. وینزویلا میں یہ عجیب بات تھی. اسی پر شاید چین، روس، فرانس اور دیگر ممالک نے سخت تنقید کی ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور اٹھا کر اس یہ ہوتے کون ہیں ان پر الزام لگانے کے والے جو دنیا کا سب سے زیادہ آئل ریزروز اس کے پاس ہیں، ذخائر ہیں اس کے پاس، وہ منشیات کی کیوں سپلائی کرے گا؟ خیر یہ تو بےہودہ مذاق ہے. اب کہہ رہے ہیں امریکہ میں جائے گا، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اب امریکہ اس قسم کی غلطی ایران بھی کرے گا. نہیں، ایران اور امریکہ میں بہت فاصلہ ہے. اسرائیل نے حملہ کر کے دیکھ لیا تھا، امریکہ نے بھی کر کے دیکھ لیا تھا. ایسا طاقت کے ساتھ ہر چیز کا مسئلہ طاقت سے نہیں ہوتا. مذاکرات 10 جنگوں کے بعد بھی مذاکرات کرنے پڑتے ہیں. ہمارے ملک میں تو اختلافات ہے، تو مسلم لیگ نون بھی ہمارے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہمارے لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے، عدلیہ بھی ہماری ہے. کچھ لوگ خوف، لالچ یا وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں، یہ خلاف آئین کام کر رہے ہیں، تو ان کو بلا کے کہا جا سکتا ہے بچے بس نو مور. اب ناظرین میری اطلاع ہے کہ گورنر کے پی کے کو بھی چینج کرنے کی خبریں دی جا رہی ہیں. یہ لگڑ بگڑ جو حکومت کے چمچے کرچے ہیں نا، چند پیسوں کے لیے قلم کی عظمت کو فروش کرتے ہیں. خدا کے واسطے یہ نہ کرو. نفرت سے اور خوف سے آپ دلوں پہ راج نہیں کر سکتے. آئین اور قانون کی کوئی ایسی لیے قائد اعظم نے کہا تھا سرکاری افسران کسی حکومت کے تابع دار نہیں، وہ آئین اور قانون کے مطابق اگر کوئی غلط کام کے اس کو انکار کر دو. ناظرین اب کبھی کہہ رہے ہیں کہ پی کے چلے، دوسری طرف سہیل افریدی جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ جا رہے ہیں اب 9 تاریخ کو کراچی. اچھی بات ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے پیغام آیا وہ انہیں شیڈول دے. وہاں کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ان سے ملاقات کریں گے، اور جہاں جہاں ان کو لے جایا جائے گا یہ روایت ہونی چاہیے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ جائے ادھر تو کے پی کے انہیں ویلکم کہے. خود سہیل افریدی نے کہا تھا وہ آئیں پشاور میں، کے پی میں جہاں جلسہ کریں، سٹیج بھی میں دوں گا، انہیں پوری سہولتیں بھی دوں گا، لیکن ہمیں بھی مینار پاکستان. اس میں کون سی بری بات ہے؟ وہ بھائی سیاست کا توازن، پارٹیوں کی مقبولیت کم زیادہ ہوتی رہتی ہے. کبھی بھٹو کا لاہور میں طوطی بولتا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، وہ تو آصف علی زرداری صاحب نے کیا. مسلم لیگ نون بھی پاپولر نہیں، لیکن عمران خان کو زیرو کر کے نہیں ہو سکتے. اسی لیے شاید رانا ثناء اللہ نے کہا 5 بڑے بیٹھے ہو، 5 بڑوں میں ایک ہی بڑا ہے. سیاسی جماعتوں کی بات کروں، وہ عمران خان ہے. شہباز شریف اور نواز شریف میں اختلافات ہیں، اور یہ پی ٹی آئی میں بھی ہوں گے. ناظرین اب بڑھتی ہوئی پاکستان میں بے روزگاری، مہنگائی، تاریخ کی 50 سال کی سب سے کم انویسٹمنٹ پاکستان میں ہوئی. 65% نوجوان ہیں جن میں اکثریت بے روزگار ہے. ڈاکٹر انجینئر ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. خدا کے لیے اپنی انا کو ایک طرف کریں، حکمران جماعتیں، اپوزیشن بھی اور پاکستان کے ادارے بھی. اب اس سے پہلے کہ عالمی سطح کے بدلتے حالات، پاکستان میں امن قائم کرنا چاہیے. مذاکرات کی بات میں تیزی آئی ہے، لیکن عملاً فوری طور پہ منڈے کو، کمنگ منڈے یا ٹیوزڈے کو عمران خان کی بہنیں سے ان کی ملاقات کرائی جائے. ان کے ذاتی معالج فیصل جو ڈاکٹر ہیں ان سے ان کا چیک اپ کروایا جائے تاکہ ٹمپریچر خود بخود نیچے آئے. پی ٹی آئی والوں کو پتا چلے. ادروائز 8 فروری کو تو انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے. اس کال میں تم نہیں روک سکو گے. مان لیا اور کچھ لوگوں کو مار دو گے، لا تعداد مقدمہ درج کر لو گے، گرفتاریاں کر لو گے، لیکن
یہ طوفان تمہیں لے کے چلے جائے گا جو بھی ظالم ہے۔ عوامی رائے کے احترام کے علاوہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ ناظرین، صرف 6 ماہ میں 19 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہوا ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری مکمل طور پر 60% بند ہو گئی ہے۔ تمام تاجر برادری ہڑتال کر رہی ہے۔ ڈاکٹر، انجینئر، کسان، جو جس کا بس چل رہا ہے وہ ملک سے جا رہا ہے۔ خدا کے لیے ملک کو اس ٹکراؤ سے روکیں۔ عمران خان سے مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ فوری طور پر عمران خان کے ذاتی مالک شوکت خانم کے جو ڈاکٹر ہیں ان کو دیگر ٹیم دی جائے، عمران خان کی بہنوں سے ان کی ملاقات کرائی جائے۔ سہیل افریدی اگر جاتے ہیں کراچی ضرور جائے، طریقے تحفظ آئین پاکستان آئے، لیکن یہ وقت بین العالمی حالات بتا رہے ہیں کہ ملک میں استحکام محبت کے لیے ایک دوسرے کی طرف آگے بڑھنا ہوگا۔ اسی میں پاکستان کا مفاد اور عمران خان سے ہماری اطلاع ہے مذاکرات کے کر لیے۔ پی ٹی آئی کو کچھ خدشہ ہے کہ جیسے ہی ہماری موومنٹ تحریک اسٹریٹ موومنٹ عمران خان پہ جو کی ہے، یہ ڈر کے مارے ہمیں انگیج کرتے ہیں۔ اگر اتنی نیت ٹھیک ہے تو عمران خان سے ملاقات کرا دیں، وہ ٹھیک ہو، بجائے مرزا محمد علی جیسے لوگوں کو بار بار لانچ کر کے۔ حکومت کے پلے کچھ نہیں ہوگا۔ میڈیا ٹوٹل کنٹرول، عدلیہ ٹوٹل کنٹرول، عوام ٹوٹل بے قابو۔ آؤ پاکستان کے لیے اس سے پہلے کہ پاکستان میں انتشار بڑھ جائے، بلوچستان میں حالات بالکل کنٹرول میں نہیں، کے پی کے میں کنٹرول میں نہیں، پنجاب میں کرپشن کے بازار گرم ہے۔ اس وقت آصف علی زرداری ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، یہ جو حکمران جماعت ہیں انہیں دیکھنا ہوگا کہ اب تحریک انصاف کو کچلنے کی 3.5 سال پورا زور لگا لیا، اب مذاکرات پہ کرنے۔ اگر الیکشن صاف ہوئے ہیں، ایک ٹروتھ کمیشن بنا لیا جائے، 18 پہ بھی بنا لے، 24 پہ بھی بنا لے، 13 پہ بھی بنا لے، اس سے پہلے بھی بنا لے، لیکن عوامی رائے کا احترام کر کے ہی ملک میں امن ہے۔ ممکن ہے کہ اگلے ہفتے میں تحریک تحفظ آئین محمود خان اچکزئی کے ذریعے کہا جا رہا ہے حکومت پیغام بھیج رہی ہے امن کے لیے، لیکن اس کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے، تحریک روکنے کے لیے نہیں، ملک کی ترقی امن قائم کرنے کے لیے۔ ناظرین، دوسری طرف ہمیں یقین ہے کہ اب ہمارے حاکم وقتیاں طاقتور حلقے بادشاہ سلامت اس ملک کی مفاد میں فیصلہ کریں گے۔ نواز شریف صاحب، آپ کی سیاست کی ڈوبتی کشتی یہی ہے۔ اسے بچانے کے لیے، سیاسی ساکھ بچانے کے لیے آپ کو چوری کے مینڈیٹ پر بات کرنا ہوگی۔ پی ٹی آئی والے کی بات یہ ٹھیک ہے کہ ہمارا مینڈیٹ بھی چوری ہو، ہماری جماعت بھی توڑی جائے، ہمارے لیڈر بھی گرفتار ہوں، ہمارا قائد بھی گرفتار ہو، تو ان کو مذاکرات کو ہم سنسیئر کیسے لے سکتے ہیں؟ اس کے لیے عملی اقدامات کریں۔ اسی میں پاکستان کی ترقی ہے۔ آصف علی زرداری کی بارے میں کہا جا رہا ہے ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی زندگی دے، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔